हेलो जी सर, क्या इमरजेंसी आपको? ठीक है हाँ ठीक है हेलो सर, आप बात करें, आप पीछे शोर इतना डाला हुआ है, समझ कुछ नहीं आ रही। क्या हुआ है सर? हुआ क्या है वहाँ पे? और मैंने मार दिया है किसी को, उसको ले जाओ। हेलो डॉक्टर समीना मंजूर निश्तर हॉस्पिटल के अंदर अपनी मुलाजमत कर रही थी। ये है उसके बाप का घर जो उस लड़की की मक्तलगाह बना। इस घर से उस लड़की ने रुखसत होना था, लेकिन उसके बदबख्त बाप ने और उसके भाई ने अपनी बेटी और बहन को हमेशा के लिए इस भौंडे अंदाज में रुखसत किया कि आने वाली हर बेटी अपने बाप के जाहिल बाप से डरेगी। हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ पुलिस के ऑफिसर एहसानुल्लाह शाह मौजूद हैं। शाह साहब, इस केस को प्राइमरीली जब 2.5 दिन बाद डॉक्टर्स के कहने के ऊपर पुलिस और कानून हरकत में आया तो शाह साहब इज़ द वन जिन्होंने इस जगह को विटनेस किया। शाह साहब, यही वो मक्तलगाह है जहाँ पे डॉक्टर समीना मंजूर को कत्ल किया गया? ये बेसिकली हुआ ये क्योंकि ये समा टीवी पे खबर चली, उसके बाद मीडिया और ये डॉक्टर सारे मेरे ऑफिस आए। डीपीओ साहब छुट्टी पे थे, एक्टिंग चार्ज मेरे पास ही था। मैंने उनसे वादा किया कि ये नाहक अगर कत्ल हुआ था तो आई विल ट्रेस इट। वादा किससे किया आपने? मैंने तमाम डॉक्टर से और तमाम मीडिया के सामने वादा किया। तो मैंने कहा अगर ये कत्ल हुआ है तो इसमें हमें खुद भी मदई बनना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर भी मदई उसमें नहीं बन रहे थे। मैं फ़ौरन रश किया, मैंने मौके पे पहुंचा तो ये बूढ़ा दरिंदा उस कमरे में लेटा हुआ था, उसका बेटा भी उधर लेटे हुए थे आराम से। मैंने कहा भाई ये क्या किया? कहता नहीं उसने खुदकशी की है। मैं क्राइम सीन को देखता हुआ जब इधर पहुंचा, ब्लड स्टेन थे और ये भी आपको बता रहे हैं, ये ब्लड स्टेन, उसके बाद ये ब्लड स्टेन, दीवार के ऊपर जो धब्बे हैं ये खून के धब्बे हैं। और यहाँ पे अच्छा, इस पे तो चूना मलने की कोशिश की हुई है ये सारा। कि इन्होंने जब ये ब्लड से नजर आए तो उसके बाद मैंने सर्च की तमाम घर की, तो वो आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन, उसमें जो मकतूला है डॉक्टर समीना, इसके 2 सूट थे। एक सूट वो था जो उसको मारने के बाद उतारा, 3 घंटे के अंदर उसको चेंज करके नहलाया भी, गुस्ल भी। इन दरिंदों ने उसको गुस्ल भी सही, बाप और भाई ने गुस्ल दिया। ये तो जो इनकी भाभियां वगैरह थी घर में उन्होंने दिया औरतों ने, लेकिन वो जल्दी में करके 3 घंटे में उन्होंने दफन कर दिया। उस वॉशिंग मशीन में वो जो डॉक्टर समीना थी उसको कत्ल करने के बाद जब उसके कपड़े उतार के वो फेंके दरिया में, ठीक है, जो दूसरे कपड़े बनाए बेजार उसमें भी ब्लड स्टेन है, वो हमने बरामद किए वहां से, ठीक है। उसके बाद इस वाले कमरे की जब हमने तलाशी ली, उसमें चूंकि उसको नीचे लटा के मारा था, वो तड़पती रही, तो उसकी जो शलवार है काशिफ की, वो ब्लड स्टेन, वो इस कमरे से बरामद। अच्छा, अब हुआ क्या? सीन क्या हुआ? समीना मंजूर इस कमरे से लड़ती, उसके बाप भाई उसको मार रहे थे, वो इस कमरे से लड़ती हुई भागी, बचने के लिए भागी उनसे। ये 3 घंटे वो मुज़ाकरात करते रहे उससे। वो जो फेसबुक के ऊपर उसने स्टेटस भी, बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट, ठीक। वो इनसे कहती रही कि अबू जी ये बैठ के कर लेंगे, ये वो जाना चाहती थी वापस अपनी ड्यूटी पे। ये कहता था दरिंदा कि नहीं, आपकी हमने शादी करनी है और अभी करनी है। अच्छा, यहाँ से उनकी लड़ाई शुरू होती है। वो इसको मारना चाहते थे, तशद्दुद शुरू किया दोनों ने उधर से, ठीक है। वो बाहर भागी, मैं चीखो पकार करूं, ठीक है। पीछे से उसने कुल्हाड़ी पकड़ी काशिफ ने, उसके मार दी इधर। जब वो हवा की बेटी बेचारी गिरी है तो इस दरिंदे ने, काशिफ ने उसकी गर्दन पे ऐसे अपना पांव रखा। उसके भाई ने जो थाने में बोल नहीं रहा था, उसने ऐसे उसके पांव रखा था। ये उसने खुद बताया ताकि इसकी आवाज लोगों तक न जाए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको मारने के बाद 1112 वो इतला दी। जब वो आते हैं उनके फैब्रिकेटेड स्टोरी बता के वो चले जाते हैं। उसके बाद 3 घंटे के अंदर उसके कपड़े उतार के उसको 3 घंटे में दफन किया
اور وہ جو کپڑے ہیں اور اس کی جو کلاڑی ہے وہ انہوں نے دریا میں پھینکی. پھر دوران انٹیروگیشن وہ ایویڈنس بھی ہم نے دریا سے جا کے بڑی محنت کے ساتھ میرے SHO اور میں جا کے وہاں سے وہ بھی برآمد کیا. یعنی ایک تو انہوں نے قتل کیا, دوسرا جرم کو بھی چھپا دیا, اور 3 گھنٹے کے اندر لاش دفنا. میں نے مار دیا ہے کسی کو, اس کو لے جاؤ. ہیلو. یہ کہانی بھی شاید منو مٹی کے نیچے دب جاتی اگر اس کو سما کے رپورٹر ٹائملی رپورٹ نہ کرتے. شیراز ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس کیس کو رپورٹ کیا پاکستانی میڈیا میں اور یہ ریویل ہوا. ڈاکٹر سمینہ کی زندگی کے آخری لمحات کا منظرنامہ اگر آج آپ تک پہنچ رہا ہے تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. شیراز, کس طرح سے کہانی آپ تک پہنچی اور آپ نے رپورٹ کی؟ جی, ابتدائی معلومات تو یہ تھی کہ یہاں پر کوئی واقعہ ہوا ہے جو ریسکیو نے ہمیں بتایا کہ کوئی خودکشی کا بتایا جا رہا ہے, تو لیکن انہوں نے معاملہ جو مشکوک قرار دے دیا ریسکیو نے. اس کے بعد جو ریسکیو یہاں پہنچی ہے انہوں نے یہاں پر پکچرز وغیرہ بنائی ہیں, یہاں پر جو ایویڈنس اکٹھے کیے ابتدائی تھے اس میں دیکھا تو اس مقتولہ کے بیک پر ایک بہت بڑا جو نشان تھا زخم کا, جس سے لگ رہا تھا کہ اس کو واقعی جو ہے قتل کیا ہے, لیکن اس کی جو ہے تدفین کر دی گئی تھی. تو اس کے بعد ہم نے اس خبر کو جو ہے نشر کیا, اس میں بتایا کہ یہ واقعہ تو مشکوک ہے. اس کے بعد جب تک آپ نے خبر نشر نہیں کی تھی کیا قانون حرکت میں آ چکا تھا؟ نہیں, اس وقت تک کسی کے نوٹس میں نہیں تھا. یہ کیس جہاں سے اوریجنیٹ ہوا وہ ہے 1122, جس کو ابتدائی طور پہ منظور حسین نے مبینہ طور پہ نہیں یقیناً خود قتل کرنے کے بعد ریسکیو کو کال کی, اور ریسکیو نے پھر ابتدائی پرائمری چیزیں جو ہیں وہ تفتیشی اداروں کو اور سمینہ منظور کے خیر خواہوں کو دیں. ڈاکٹر ارشاد جو کہ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ ریسکیو آفیسر ہیں, ہم ان کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کی اطلاع آپ کو کب کیسے موصول ہوئی؟ اس میں ایسا ہے جی کہ 27 اپریل 2015 کو بروز سوموار ہمارے کنٹرول کے اندر منظور حسین نامی کی کال موصول ہوئی, جس نے کال کر کے ہمارے کنٹرول کو بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو مار ڈالا ہے اور آپ آ کر اس کی لاش کو لے جائیے. تو یہ اس نے جو بھی گفتگو کی بڑی بوکھلاہٹ کے اندر. یہ کتنے بجے ہو رہی تھی؟ یہ دن کے 11:07 پر ہمارے کنٹرول کے اندر اس کی کال موصول ہوئی. کیا وہ کال آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی ضرور شیئر کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کال ریکارڈنگ ہے, اور اس بوکھلاہٹ کے اندر اس کی تمام تر کال جو ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اور سین بیک گراؤنڈ سین جو ہے وہ خود ایکسپلین کر رہا ہے اس کی بوکھلاہٹ کو. میرے پاس وہ کال ہے, میں آپ کو کال سنا سکتا ہوں. بالکل, اگر آپ ہمیں سنوائیں تو ہمارے ناظر بھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ اس شفاق باپ نے جس نے اپنی بیٹی کو مارا, اس نے خود قتل کرنے کے بعد ریسکیو 1122 کو اس کی اطلاع کس کیفیت میں دی. جی ہیلو جی سر, کیا ایمرجنسی آپ کو؟ گوٹورے جاؤ گے, مریض جلدی جاؤ گے. گوٹورے سکر روڈ, یہ گوٹور پہ گوٹور یہ اس کی مدر ہے, یہ اس کی مدر ہے. اس کو پاز روڈ. ایکچولی سین اس طریقے سے ہے کہ جس وقت اس نے یہ مرڈر کمٹ کرنے کے بعد اس گھر کے اندر جو ہے وہ خود موجود تھا, یا اس کا جو بھی الائز تھا جس نے اس کے ساتھ مل کر اس کا بیٹا. تو اس وقت ہر مدر واز ناٹ اراؤنڈ ایٹ دا ٹائم وین ہی واز میکنگ کال ٹو دا کنٹرول روم ریسکیو 1122. شی کیم, وہ جو ہی آتی ہے سین پر اپنی بیٹی کی لاش دیکھتی ہے جو کہ خون کے اندر لت پت ہے اور شفاقیت اس کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ واویلا بلند کرتی ہے, شور و شرابہ کرتی ہے کہ یہ میری بیٹی کو تم نے مار دیا. یہ نوائز اس کا تھا, یہ نوائز اس کی مدر کا ہے, اور چیخ رہی ہے, اس سے سوال کر رہی ہے کہ میری بیٹی کو تم نے کیوں مارا. اور فادر جو ہے وہاں پر کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا, جو بھی کیا, ہاں میں نے کر دیا.
یہ واضح طور پر اس کے الفاظ ہیں, ذرا آپ اسے غور سے سنیے. سنائیے گا. باغ روڈ مظفر گڑھ باغ روڈ. سر آپ بات کریں, آپ بات کریں, آپ پیچھے شور اتنا ڈالا ہوا ہے, سمجھ کچھ نہیں آ رہی. ہاں غریب. ہیلو, 11 گوہر ٹاؤن سلیری باغ روڈ. کیا ہوا ہے سر گوہر روڈ باغ؟ ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ بس میں نے بندے کو مار دیا تھا. کیا ہوا ہے؟ یہ ہیں ڈاکٹر سمینا کی ماں کی چیخیں, او میری تی مار دیتی جے. اور باپ نے بیٹی کو کسائیوں سے بھی بدتر, کسائی تو پھر جانور حلال کرتا ہے کھانے کے لیے, باپ نے بیٹی کو قتل کیا, چیر کے رکھ دیا, اور اس کے بعد ماں سے کہہ رہا ہے جو اپنی بیٹی کا جست خاکی دیکھ کے ہوش کھو بیٹھی ہے, ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے اس کی چیخوں سے, اس کی آہ و بقا سے. باپ کہہ رہا ہے اس نے ٹھیک کیا. پھانسی چڑھا دو, گولی مار دو. پھانسی چڑھا دو, گولی مار دو. تیار ہو تم مرنے کے لیے؟ بالکل. میں نے مار دیا ہے کسی کو, اس کو لے جاؤ. میں کھڑا ہوں اس وقت ملتان شہر میں نشتر ہاسپٹل کے باہر. اس ہاسپٹل میں کام کرنے والی ڈاکٹر سمینا منظور اس لڑکی کے آخری 4 سال اس وارڈ میں ہاسپٹل کی, اور مجموعی طور پہ 10 سال ان لوگوں کے درمیان کیسے گزرے یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں ہاسپٹل میں ان کے پاس چل کے. سمینا منظور کے کولیگز, اس کے سینئرز, اس کے کو ورکرز اور جونیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سمینا آپ کے ساتھ آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ میں 4 سال کام کرتی رہی. 4 سالوں میں آپ نے سمینا کو کیسا انسان پایا؟ ڈاکٹر سمینا منظور بیسیکلی ہمارے ساتھ ہاؤس جاب سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا. اس نے اپنا گائنی کا ہاؤس جاب ہمارے ساتھ کیا اسی وارڈ میں. پھر FCPS پارٹ 1 کرنے کے بعد اس نے ہمیں جوائن کیا اور 4 سال اس نے ہمارے ساتھ ٹریننگ کی. اس 4 سال کے عرصے میں بینگ سینئر, ظاہر ہے میں اس یونٹ کا ہیڈ تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ شی واز ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹر, اور وہ بڑی پیشنٹس کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا. اپنے کولیگس کے ساتھ, چاہے وہ جونیئر تھے یا سینئر تھے, ان کے ساتھ بہت اچھا اس کا تعلق تھا. اور جو بھی اس کو کام پیشنٹس کے حوالے سے دیے جاتے تھے وہ اپ ٹو دا مارک کرتی تھی. اور جو بھی اس کا ایگزامز تھے وہ اس نے بڑے فرسٹ اٹیمپٹ میں اپنے کلیئر کیے. لاسٹ ٹائم آپ کی ان سے کب ملاقات ہوئی؟ لاسٹ ٹائم پچھلے مہینے جب وہ اپنا FCPS پارٹ 2 کا ایگزام دینے کے لیے کراچی جا رہی تھی, تو ہم نے اپنے وارڈ میں کورس رکھا ہوا تھا, تو وہ کورس اٹینڈ کرنے آتی تھی ریگولر. تو 5 دن کا کورس تھا اور اس میں اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی, تو وہ ہماری اس سے لاسٹ ملاقات ہوئی. ڈاکٹر سعدیہ کو مائک ذرا دیجیے گا, آپ کی وہ سینئر تھیں, جونیئر تھیں, آپ کے ساتھ ان کا کیا میرے ساتھ انہوں نے کچھ سال ایز اے جونیئر کام کیا ہے. تو وہ ایز اے جونیئر ان کی پرفارمنس اس قدر اعلیٰ تھی اور وہ اس قدر نائس لڑکی تھی کہ ہمیشہ جو بھی جس قدر مشکل ڈیوٹی اور مشکل حالات میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, وہ ہمیشہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی تھی اور اپنا کام بھی کرتی تھی, اور ہنستی مسکراتی ہوئی لڑکی میرے ذہن میں آتی ہے جب بھی میں نے ان کا تصور کیا ہے. ایک صابر شاکر لڑکی, آپ صابر شاکر, اپنی حدود میں رہنے والی اور بہت ہی اچھی لڑکی. مجھے یہ بتائیے گا گھر کے کیا ان کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا تھا, گھر کا ماحول کیسا تھا, آرتھوڈاکس فیملی تھی, آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کرتی تھیں؟ میں کیونکہ ان کی زیادہ میں سینئر تھی, میں ان کے فرینڈ سرکل میں نہیں آتی تھی زیادہ, یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ہی ڈسکس کرتی ہوں گی. لیکن فیس بک پہ ان کی وفات سے 2 دن پہلے کے 27 اپریل کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 25 اپریل کو ان کے فیس بک کے تھوڑے سے ڈسٹربنگ سٹیٹس تھے, بس اس طرح کا, زیادہ مجھے نہیں پتا, مجھ سے ڈسکس کچھ نہیں کیا تھا, بس اس قسم کا سٹیٹس تھے کہ وائی پیپل ڈو ایموشنل بلیک میلنگ اینڈ وائی پیپل یوز ریلیجن ان ایموشنل بلیک میلنگ, اس طرح کے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں انہوں نے کچھ ایسا ذکر نہیں کیا تھا کہ کیا ان کے گھر کے حالات کیا تھے.
ذرا ڈاکٹر آسیہ کو مائک دیجیے گا. آپ کی وہ کلیگ تھی؟ وہ میری 4 سال کولیگ رہی, میری بہت اچھی دوست رہی. ہم نے 24 گھنٹوں میں سے, ڈیوٹیوں میں سے شاید 18 گھنٹے ہم نے ایک ہی پلیٹ میں کھایا, ایک ہی میں کام کیا, ایک ہی طرح کے ڈیسیجنز کیے. میں نے اس کے کبھی کریکٹر میں کسی چیز میں جھول نہیں دیکھا. اس کی گھر والوں سے اٹیچمنٹ, وہ شی از دا اونلی ڈاٹر آف ہر فیملی. اس کے 3 بھائی, ان کا ذکر کرنا گاہے بگاہے, ان کی اپنی ایسوسیشن. اس کے بارے میں کیا بولتی تھی؟ کچھ بھی نہیں. چھوٹا بھائی یوں پڑھے, چھوٹا بھائی کو یوں پڑھنا چاہیے. مدر کا میرا ہائپر, ہمیں پتہ ہے اس کی ڈیٹیلز. اس کی مدر کو ہائپر تھائرائڈزم ہے. اس نے, ہمارا یہاں کورس ہوتا رہا, ہمیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ارینج کرتے رہے گاہے بگاہے. ریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد یہ ہمارا اپنا گھر ہے, یہ 18 نمبر وارڈ ہمارا اپنا گھر ہے 4 سال سے. یہاں سے ریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد, یہ شاید ڈاکٹر صاحب واقف نہ ہوں, ہم سب آتے ہیں یہاں, ہم ملتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک گھر میں رہتے ہوئے ہر چیز یہاں ہوتی ہے. مقتول ڈاکٹر کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. فیملی سے ریلیٹڈ, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے فرینڈ, ہماری ڈسکشن کامن ہوتی تھی کہ کون بیمار ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اس نے لاسٹ جو میری اس سے بات ہوئی تھی, اس نے اپنی مدر کا بتایا کہ وہ الاسٹک اسٹاکنگ یوز کرتی ہیں کیونکہ ان کے لیگ پینز ہے, اور یہ تھی وہ, شی از ورڈ اباؤٹ ہر مدر. باقی کوئی اور ایسا تنازع یا نہیں تھا. شادی کے حوالے سے شی از اسٹل ان میرڈ. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے, ہم اسے پوچھتے بھی تھے, جیسے ایک فرینڈس کی اپنی گوسپس ہوتی ہیں کہ کیا اس میں اس طرح کا کوئی کنٹروورسی اس نے ہمیں نہیں بتائی. جو بات سننے میں آیا یا یہ کیا, ہمیں اس میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو یہاں بات تھی, آپ خود دیکھیں, ایک 18 گھنٹے رہنے والی آپ کے ساتھ, آپ کتنا ایک ہائیڈ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں, ایسا کچھ. شادی سرٹنلی ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے لائف کا. تو ان کی فیملی کے درمیان, ان کے درمیان شادی کے مسئلے کو لے کے کس طرح سے کیا آرگیومنٹ کیا کیے جاتے تھے؟ دیکھیں, ایک اچھی لڑکی, ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی اپنے اس طرح کے پرسنل میٹرز اصولاً ریلیجیس وائز اور مورلی ڈسکس نہیں کرتی. اور وہ تھی, جی بالکل, فرینڈشپ میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس پہ ہمیں کوئی ایسا بظاہر نہیں نظر آیا تنازع کہ جس کی وجہ سے کوئی وہ پریشان ہو یا وہ. یہ ان کی بات میں ضرور سیکنڈ کروں گی کہ انہوں نے یہ کچھ اس کی فیس بک پہ اس کی کچھ شیئرنگ اینڈ میں ایسی تھی اپ سیٹنگس تھی. اچھا, یہ کیس جو ہے یہ تھوڑا مختلف نوعیت کا اس لیے ہے کہ اس میں مقتول کی مقدمے کی پیروی اس کی فیملی نہیں کر رہی, آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم کافی عرصے سے کرائم رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی سچویشن پہلے ہم نے وٹنس نہیں کی. ڈاکٹر صاحب, یہ کیس آپ کو کس منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا؟ دیکھیں, کیس کا اگر ہم شروع سے دیکھیں, 27 کو یہ انسیڈنس ہوا, اور اس کی جو FIR ہے وہ 30 تاریخ کو انٹر ہوتی ہے. اور وہ بھی اس وقت انٹر ہوتی ہے جب ہم بینگ PMA مظفر گڑھ جاتے ہیں, PMA ملتان, PMA مظفر گڑھ, وہاں جا کر ان سے ملتی ہے, اسٹریس کرتی ہے اور ایویڈنسز ان کو پیش کرتی ہے کہ یہ مرڈر ہوا ہے. ایویڈنس بھی پیش کرنے پڑے آپ کو؟ جی, ہمیں ایویڈنس پیش کرنے پڑے کہ یہ مرڈر ہوا ہے اور آپ اس کو پرچہ درج کریں, انکوائری کرائیں. پھر ایٹ لاسٹ انہوں نے وہ کہا کہ جی آپ مدعی بنیں. ہم بڑے ہینیسلی ایک مرڈر کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کے اندر باپ نے اپنی بیٹی کو اس بروٹل انداز میں مرڈر کیا کہ ابھی میرے بیورو مجھے تصویر دکھا رہے تھے ڈیڈ باڈی کی, آئی کوڈنٹ واچ دیٹ. مجھے کچھ تھوڑا سا آپ لوگ چھپا رہے ہیں, کچھ ہیزیٹیشن ہے. شادی کی, پسند کی شادی کے مسئلے کے اوپر ایک باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا. وہ لڑکی 4 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور آپ میں سے بہت سو کا 10 سال پرانا تعلق ہے اس خاتون کے ساتھ. شادی کا کیا لائکنگز کیا تھیں؟ وہ شادی کس سے کرنے چاہ رہی تھی؟ وہ ڈاکٹر ہی ہے, وہ کون ہے, وہ کریکٹر, وہ کردار کون ہے اور کہاں؟ دیکھیں, یہ جو شادی والا ایشو ہے اس پہ کنفلکٹس ان کے آخری دنوں میں کچھ چل رہے تھے, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی نیگیٹو سینس میں لیتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری دنوں میں جو ہم سے یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اس کی اپنی پسندیدگی سے ایسا کچھ ایشو نہیں تھا. اس کا کہیں سے کوئی ایک رشتہ ایسا ضرور آیا تھا جہاں اس کی اپنی ولنگنیس تھی, وہ بھی گھر والوں میں سے کچھ فیملی کی مرضی سے. اس کا فادر کے بارے میں ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ ہی از اے سیڈسٹ پرسن, وہ تشدد بھی کرتے تھے. شی از دا بیسٹ ارننگ لیڈی ان ہر ہاؤس, شی واز رادر.
وہ اسے پیسے ویسوں کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا. اس نے گھر کی رینوویشن اپنے پیسوں سے کرائی تھی. بینگ اے گرل, بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے اسپیشلسٹ, جو کچھ اس نے یہاں ریزیڈنسی میں ارن کیا یا وہ جاب جیسے کسی جگہ کر رہی تھی, اس نے وہ پیسوں سے اپنا گھر رینوویٹ خود کرایا. ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ چاہ رہا ہو کہ بیٹی کہیں اور شادی کرے. ہاں جی, ایسے ہی تھا جو ہمیں سننے میں آیا. اپنے کسی, جی بالکل, اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو سے وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا. اب دیکھیں, اگر آپ کو پڑھائی, ادھر سے آپ کا اپنا ریلیجن آپ کو اویئرنیس تو دیتا ہی ہے. ایک FCPS جو اس وقت پاکستان کی سب سے اپ موسٹ ڈگری ہے, سب سے بڑی ڈگری ہے, اگر وہ لڑکی اس سے اویئرڈ بھی ہے, اس کو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی آگے آنے والی زندگی کیسی سکسیسفل ہے, یعنی اگر وہ اپنی پسندیدگی کا ذکر کر بھی دیتی ہے تو اس میں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا اٹھا کے خون ناحق آپ بہا دیں. یہ ہے وہ وارڈ جہاں پہ ڈاکٹر سمینہ منظور نے اپنی زندگی کے 4 قیمتی سال گزارے, اور یہاں پہ ان کے بہت سارے کولیگز ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی کھڑی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر مریم. آپ نے ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ قریباً 4 سال ہی گزارے یہاں پہ؟ 3 سال. 3 سال میں کیسا پایا آپ نے اپنی کولیگ کو؟ بہت اچھی تھی, سنسیئر تھی اپنی جاب سے, کمیٹڈ تھی, ڈیووٹڈ تھی, ایک لائیولی پرسنالٹی تھی, اور اچھا سکھانے والی سینئر تھی. سافٹ ہارٹڈ, نوبل سول, جس نے دوسروں کو برڈن نہیں کیا, جس نے ہمیشہ اپنے خاندان کی فکر کی, اپنے مریضوں کی فکر کی, ایک اچھے انسان کے روپ میں اپنی زندگی گزاری. اس کو کیوں قتل کر دیا گیا, کیوں؟ وہ ریزن آج آپ کو, مجھے, ہم لوگوں کو اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں ہم اتنے وحشی جلاد ہیں کہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی بیٹیوں کو اپنا فرعون کی تسلی نہ ہونے پہ قتل کر دیتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر کھڑی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر جنت. ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع آپ کو ملا؟ کافی زیادہ سکھانے والی وہ تھی, بہت زیادہ. جو کچھ بھی ہم لوگ ان سے پوچھتے تھے وہ ہمیں مطلب گائیڈ کر دیتی تھی کہ ہم نے کیسے آگے جانا ہے, پیشنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بہت زیادہ ہیلپنگ تھی ہمارے ساتھ. جمشید دستی صاحب کے ڈیرے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کیس کے سلسلے میں ہمیں ملتان اور مظفر گڑھ کا سفر کرنا پڑا. ویسے اب ڈاکٹر سمینہ منظور قتل کیس میں جتنے عوامی ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ کو مدعی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اس کے گھر میں سے کوئی نہیں؟ گزارا یہ ہے کہ یہاں پولیس کا اپنا سسٹم ہے. یہ واقعہ ہوا اور پہلے خودکشی کی بات ہوئی, بعد میں پھر ڈاکٹر صاحبان آئے, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی, پھر پولیس نے اس کو انویسٹیگیشن کیا. تو پھر ان کے جتنے وہ پیچھے ہیڈ تھے ڈاکٹر آئے, ان کے ہاں سپورٹر, انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ اس کی جو ہے نا اپنا مدعی بنے. اور یقیناً ایک شرمناک واقعہ ہے اور اس بی بی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. مگر اس میں جو قانونی معاملات ہیں وہ بڑے سیریس ہوتے ہیں کہ وارث ہی بنتا ہے. اس وجہ سے آپ نے وارث ہی بنتے ہیں, ماں بنتی ہے یا بھائی بنتا ہے. وہ قانون آئین جو ہے ہمارا قانون ہے, اس میں بڑی اس میں کوئی ہے چیزیں جو دور ہونے والی قانون جو قانونی پیچیدگیاں ان کی وجہ سے دستی صاحب اس کے مدعی نہیں بنے. آنر کلنگ کیا اس علاقے میں عام بات ہے, معمولی چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہاں جہالت ہے, اور ایک عرصہ دراز سے, صدیوں سے یہ معاملہ چلا. پھر قیام پاکستان کے بعد جو ایک جگیردارانہ نظام آیا, انہوں نے یہاں پہ کوئی پراپر کام نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ظلم کو, ناانصافی کو, تشدد کو, خاص کر خواتین کو قتل کرانا. آپ نے کیا چیزیں گیج کی کہ یہ تبدیلیاں میں نے کرنی ہے سیاستدان؟ اس لیے تو اس برائی کے خلاف ہم سیاست میں آئے. جو عام لوگ تھے, لوگوں کو یہ بتایا کہ کوئی معاملات اگر آپ کے ہوتے ہوں ہمارے تک لے کے. کئی لڑکیوں کے کیسز میرے پاس آئے ہیں, والدین غصے میں تھے, ہم نے ان کی صلح بھی کرائی. میں نے, کیونکہ غیب اللہ جانتا ہے, جہاں تک مجھے پتا تھا رات کو 2 بجے بھی کوئی مسئلہ تھا یا کسی نے پلان کیا کہ ہم نے اس لڑکی کو قتل کرنا ہے, تو ہم پہنچے وہاں پہ. اور لوگوں کو, اور کافی سارے واقعات میں میں براہ راست شمولیت کر کے, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلا MLA تھا جو گیا ہے. اب ایک واقعہ ہوتا ہے جو غیب اللہ جانتا ہے, جو پتہ ہی نہیں ہوتا. آنر کلنگ کی 3 وجوہات اگر میں آپ سے پوچھوں, آنر کلنگ
مظفر گڑھ یا اس کے ملحقہ خطے میں جو زمین پہ ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں وہ ذرا بتائیے گا. اصل جو پرانا ذہن ہے نا کہ جی غیرت ہے. دیکھو جی میں اپنی بچی کو کہتا ہوں میری نہیں بات مان رہی, میں بیٹے کو کہتا ہوں میں نہیں. یہ صرف لڑکیوں کے نہیں, لڑکوں کے بھی واقعات آئے ہیں بلکہ. اور یقیناً ایک تکبر تھا کیونکہ پرانا جو جیل سسٹم تھا وہ زیادہ تر وہی پرانے لوگ ہی کر رہے ہیں. اور ایک وہ اٹھا دیا کہ 7 گاؤں ہے کہ انہوں نے مجھے تانا دے دیا, اس کی بیٹی چلی گئی. آپ سوچ کی تائید کرتے ہیں کہ اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھو کمال, میں تو اس برائی کو میں برائی کہتا ہوں. آپ اس کے ساتھ ہیں کہ اس کے خلاف؟ اس برائی کو میں روکنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ جہالت ختم ہونی چاہیے. ہم اس کے خلاف ہوں. پھانسی چڑھا دو, گولی مار دو. پھانسی چڑھا دو, گولی مار دو. تیار ہو تم مرنے کے لیے؟ بالکل. میں نے مار دیا ہے کسی کو, اس کو لے جاؤ. ہم ایک ایسے باپ کے ساتھ موجود ہیں جس کے اعصاب ان دہشت گردوں سے بھی زیادہ مضبوط, توانا, طاقتور ہیں کیونکہ ان دہشت گردوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا دوسروں کے, غیروں کے بچوں کو, لیکن اس باپ نے کاٹا ہے اپنی بیٹی کو. یہ بھی ایک کردار ہے, یہ بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ منظور حسین. منظور حسین, تم کیا کرتے ہو؟ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا. ٹیکسی ڈرائیور تھے, اب کیا کرتے ہو؟ اب میں بیمار ہوں, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. دل کا مریض ہوں, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اب تم گھر پہ ہوتے ہو. سمینہ منظور, ولد محمد منظور, جو تمہاری بیٹی, جی تم نے قتل کیوں کر دیا اس کو؟ بس اچانک وہ میں اس کے پاؤں پڑ گیا, بیٹا اکیلے نہ جاؤ. کراچی اکیلی چلی گئی, لاہور اکیلی چلی گئی, تو پھر گھر چھوڑ کے اکیلی چلی جاتی تھی. 2-3 بار بھائی وغیرہ بھی ساتھ نہیں لے کے؟ نہیں, 2-3 بار اس کے ساتھ واردات ہو گئی. تو تم نے کبھی کہا کہ بیٹا میں گھر پہ ہوتا ہوں مجھے لے جا سکتا؟ میں نے کہا تھا, مطلب اس کے ساتھ 2-3 بار واردات ہو گئی, پرس وغیرہ کھینچ لیا تھا. ویگن سے اترتے ہوئے رکشے میں بیٹھتے پیسے, میں نے کہا بھی ایسے کوئی مار دے گا یا کوئی کر دے گا, میں آپ کے ایک باپ کی حیثیت سے تمہارے تحفظ ٹھیک تھا. داڑھی سے محسوس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مذہبی آدمی ہے. مذہبی ہوں, اتنا وہ کٹر مذہبی تو نہیں ہے, بس یہ اب میں پہلے داڑھی میری نہیں تھی, اب میں نے رکھی ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ کاشف. کاشف, تمہارا سمینہ سے کیا تعلق ہے؟ بہن تھی میری. اچھا, کتنی بڑی تھی چھوٹی تھی؟ بڑی تھی. بڑی بہن تھی. کتنی بڑی بہن تھی؟ 5 سال تقریباً. 5 سال. بڑی بہنوں کی تو عزت کی, حرمت کی, جان کی حفاظت بھائیوں کا مذہب کسی اہمیت رکھتا ہے. مسلمانوں میں نہیں, ہندو, سکھ, کرسچن, عیسائی, وہابی, اب کسی بھی اس میں چلے جائیں آپ کو, یہ تو انسانی رویہ ہے نا. تم نے کیوں اپنی بہن کو تم نے مارا تھا کہ باپ نے مارا تھا؟ مارا کس نے تھا؟ تم نے مارا تھا؟ میں والد کو بچانا چاہتا ہوں, میں نے مارا تھا. بڑا, یہ تم فلمی سے انداز میں والد کو بچانا چاہتے ہو, کیمرے کے اوپر یہ کیا ہے کہ والد کو بچانا چاہتے ہو. وجہ کیا تھی کہ بہن کا جو محافظ ہونا چاہیے تھا اس نے بہن کو مار دیا. اتنا ظالم صفاق بدبخت کیوں ہو گیا انسان؟ کس نے مارا؟ میں نے مارا. کیوں مارا؟ کیسے مارا؟ لاڑی سے مارا. کیوں مارا؟ اس لیے کہ کیسے مارا؟ کیسے؟ کوہڑی ماری, اس کو لگی بس پھینک کے. میں دوائی کھا کر سویا تھا کمرے میں, اچانک اس کو تو مطلب اچانک جو میں نے وہ باہر کلہاڑی پڑی تھی, جو پرندہ کوے بیٹھے تھے تنگ کر رہے تھے, میں نے اس کو کہاں کرتے تھے, میں نے دوائی کھائی تھی, مجھے وہ نیند خراب کر دی. میں نے ایسے جو ماری وہ اس کو لگی. وہ جس نے اپنی بیٹی کو مار دیا, قتل کر دیا, اور اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیوں قتل کیا. اب کہہ رہا ہے کہ میں کواڑے سے کہاں اڑا رہا تھا, وہ کواڑا جا کے لگ گیا اس کے. بیوی تم سے کیا کہتی تھی؟ بیوی تمہیں کیا کہہ کے بلاتی ہے؟ بیوی تمہیں کیا کہہ کے بلاتی ہے؟ ننی کا پیو. ننی کا پیو. ننی کون ہے؟ ننی, اس کو پیار سے ننی بولتے تھے.
नन्नी समीना को कहते थे। नन्नी दा प्यू यानी तू। नन्नी को मारा किसने? तूने। अमेजिंग ट्रेजिक स्टोरी, दिल दहला देने वाली कि नन्नी दा प्यू नन्नी का कातिल बन गया। बीवी तेरी ने कभी रोका तुझे कि इस तरह बेटियों को नहीं मिलते, बेटियों से इस तरह नहीं करते? और तुझे शर्म नहीं आई कभी? इधर इधर तू बता, तुझे शर्म नहीं है कि बहनों को मारते नहीं है, बहनों की हिफाजत करते हैं? तेरे दिल में कभी ख्वाहिश नहीं हुई है? नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों? स्या वक्त, स्या रोज, स्या कार हूँ मैं। मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ राय ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राय साहब, ये कत्ल जो हुआ है, मंजूर हुसैन ने अपनी बेटी का, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कत्ल कर दिया इस वजह पे कि उसकी बेटी पसंद की शादी नहीं कर रही थी जहाँ वो करना चाहता था। एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पुलिसमैन, आप इस केस को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं इस केस के हवाले से मेरी दो राय हैं। मेरी एक राय तो ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे दीन का, हमारे मज़हब का, इस तरह के वाक़यात हमारे दीन और मज़हब की दूरी की वजह से हो रहे हैं। एक वालिद ने, जो एक गरीब आदमी था, वो रेड़ी चलाता था, वो छाबड़ी लगाता था, उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी हसरतों से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको डॉक्टर बनाया। लेकिन बदकिस्मती से जब वो जवान हुई, जब वो बरसरे रोज़गार हुई, तो वालिद की हसरत के मुताबिक, वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक जब उसने शादी करने का फ़ैसला ना किया, और इस बात से वो एक गरीब फैमिली जो इस उम्मीद पे बैठी थी कि हमारी बेटी पढ़ गई है और हमारी फैमिली अब इस्टेब्लिश होगी, हमारी फैमिली की जो ऐसी हसरतें और ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकी, वो पूरी होंगी, तो वो एक ऐसा टेंशन उस फैमिली में क्रिएट हुआ जो भूख अफलास की वजह से पहले मौजूद था, रिश्ता ना होने की वजह से वो टेंशन और ज्यादा बढ़ा और वो स्पार्क कर गया, और उस टेंशन के नतीजे में ये इंसिडेंट हुआ। इसको आप प्लान्ड मर्डर नहीं कह सकते। Certainly it is not a planned murder. बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह शम्स तबरेज़, इन जैसे रूहानी पेशवा जो यहाँ पे आए और उनके हाथ पे हज़ारों लाखों लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, इन अकीदतमंद रूहों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि बहुत जल्द इनके पर्दा कर जाने के बाद एक ऐसी कौम इनके मज़ारों के इर्द गिर्द आबाद होगी जो अपने जुल्म में इब्लीस को भी शर्मिंदा कर देगी। कुरान के अंदर सूरह अल अहज़ाब में 57 नंबर आयत है जिसमें अल्लाह कहता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फिटकार है और उनके लिए निहायत रुस्वाकुन अजाब है। मंजूर हुसैन ने भी यही किया, जो अपनी बेटी की शादी एक राशि पुलिस अफसर से करना चाहता था और वो लड़की किसी और के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। मंजूर हुसैन ने उसको कत्ल किया और कुरान की ये आयत पूरी हुई, उसने अल्लाह को भी इज़ा पहुँचाई और अल्लाह के आखिरी पैगंबर को भी इज़ा पहुँचाई उनकी रूहानी तालीमात से इनहराफ करने के बाद। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया जिसमें डॉक्टर समीना मंजूर को उसके बाप ने पसंद की शादी की ख्वाहिश पर कत्ल कर दिया। क्या उसके बाप ने सही किया, गलत किया? हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।